ढाई घंटे हो गए। 150 मिनट नहीं, 30 पंजे 150, 2.5 के करीब हो गए। 2 से ज्यादा 60 और 60 120 और आगे कितने 30, 2 घंटे 30 मिनट, 2.5 घंटा। ये 5 मिनट का हिसाब है रोजमर्रा का, और ये 5 मिनट रोजाना बचाए तो महीने भर में 2.5 घंटा हो गया। लेकिन मौलाना साहब ने आधा वक्त माफ कर दिया, 1.25 घंटा रखा है। अब इसमें थोड़ी सी तफसील है कि 1.25 घंटा अब से या जब से मौलाना ने बात शुरू की तब से तफसील तरह है। तो अब से इंशाअल्लाह 1.25 घंटा, इससे ज़्यादा नहीं। और ये 1.25 घंटा महीने भर में 2.5 घंटे का आधा वक्त, 1.25 घंटा एक महीने में फारिग कर लेना ना मेरे लिए मुश्किल ना आपके लिए, अगर उससे मोहब्बत वहाँ जाने का दिल है। एक बात है। दूसरी बात मौलाना ने बहुत तफसील से कही, मेरे ज़हन में उसके लिए एक शेर आ गया था जरी, उनसे मिलने की यही एक राह है, उनसे मिलने की यही एक राह है, मिलने वालों से राह पैदा कर, उससे राह पैदा कर। कितनी सी देर का मामला। तजर्बा ये है, अगर किसी के आना जाना है, किसी अल्लाह वाले के यहाँ, खुतबा बिस्मिल्लाह मैंने चुपके से पढ़ ली थी, जोर से पढ़ना जरूरी नहीं था। किसी के यहाँ आना जाना है और आने जाने का मकसद अल्लाह की तलब है, अगर वो अल्लाह का बंदा आपके लिए राह खोल देगा अपने यहाँ आने जाने की, तो ऊपर से रास्ता खुल जाएगा। तजर्बा ये है, राह खुलेगी उस अल्लाह के बंदे की जिससे हमें मोहब्बत है। अगर उन्होंने वाकई हमारे लिए आने जाने का रास्ता हमवार कर दिया, खोल दिया, तो वो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला का रास्ता खुलने का सबब बन जाएगा। तीसरी बात पीछे से जोड़ लगा, अल्लाह के नेक बंदों का जिक्र चल रहा था, बाहर के भी बहुत हैं। हजरत शाह निजामुद्दीन देहलवी रहमतुल्लाह अलैह का जिक्र गालिबन अखीर में हुआ था। यही है करीब, ज्यादा दूर नहीं। बीमार हो गए, ज्यादा बीमार हो गए, और बीमारी क्या थी, दौरा पड़ता था, कभी भी पड़ जाता था, खतरनाक दौरा पड़ गया हजरत शाह निजामुद्दीन देहलवी को, बदहोश बेहोश। क्या करें, खुदाम ने चारपाई उठाई, दिल्ली में कोई जोगी साधु था, उसके पास ले जाने लगे जो उस बीमारी का इलाज करता। ले जा रहे थे, चारपाई पे पड़े हुए मदहोश बेहोश ले जा रहे हैं, रास्ते में होश आ गया। कहाँ लेके जा रहे हो? कि फुला साधु के पास। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, मैं किसी बेईमान काफिर से अपना इलाज नहीं कराऊंगा, वापस ले लीजिए। वापस लिए, फिर दौरा पड़ा, पहले दौरे से ज्यादा, उसके घर के करीब तक पहुंच गए, फिर होश आया। कहाँ लेके जा रहे हो? कि फला के पास, आपके दौरे का इलाज कराने के नहीं, वापस लेके चलो, बेईमान से इलाज नहीं कराएंगे। तीसरी दफा जब शाह निजामुद्दीन देहलवी रहमतुल्लाह अलैह को दौरा पड़ा, तो इतना लंबा कि उस जोगी साधु के घर तक पहुंच गए। वहां पहुंचकर भी होश नहीं आया।
وہ دورہ بدستور رہا. اس نے علاج کیا، جو بھی علاج کیا ہو، منتر پڑا، جو بھی پڑا، اس کو وہ جانے. حضرت کو ہوش آ گیا، اچھے ہو گئے اور بالکل اچھے ہو گئے. اس کے بعد دورہ نہیں پڑا. اس کافر کا احسان ہو گیا. اچھا یہ ہے کہ اگر کوئی بے ایمان احسان کرے تو اس کے احسان کا بدلہ یہیں چکا دینا چاہیے. غزوہ احد میں حضور کے چچا عباس ابن عبد المطلب جنگی قیدی بن گئے، غلام بن گئے. 70 کافر قیدی بنے. لڑائی میں، بھاگ دوڑ میں کپڑے بھی پھٹ پھٹ آگے بیکار ہو گئے. چچا کی اونچا قد تھا، کسی کا کرتا عباس ابن عبد المطلب پہ نہیں آیا علاوہ ایک منافق کے جس کا نام عبداللہ ابن ابی ابن سلول تھا. جہاں سے میں نے چھوڑا وہ مجھے یاد دلا دیجیے. عبداللہ ابن ابی ابن سلول تھا. اس نے اپنا کرتا دے دیا. وہ کرتا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدن پہ بالکل فٹ آیا، ان کو پہنا دیا گیا. چچا کا احسان بھتیجے پر احسان ہوتا ہے. احسان چچا پر کیا تھا، لیکن وہ احسان کس پر تھا؟ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. چچا تو زندہ رہے، لیکن یہ کم بخت مر گیا. عبداللہ نام تھا، ان کے بیٹے کا نام بھی عبداللہ تھا. وہ اعلیٰ درجے کے مخلص صحابی تھے. بیٹا مخلص اور یہ اعلیٰ درجے کا منافق. کئی موقعوں پر حضرت عمر نے کہا کہ اجازت ہو کہ اس کو قتل کر دوں. کہا کہ نہیں، لوگ یہ کہیں گے کہ محمد اپنے ساتھیوں کو ہی قتل کر دیتے ہیں. بظاہر تو کلمہ پڑھ رہا ہے، یہ مسلمان ہے. اگر قتل کیا گیا تو کیا کہیں گے لوگ؟ محمد اپنے ساتھیوں کو ہی قتل کر دیتے ہیں. اجازت نہیں دی قتل. بیٹا آیا، کون؟ عبداللہ ابن عبداللہ، اس منافق کا بیٹا جس کا نام عبداللہ تھا، کہ حضرت ابا کا انتقال ہو گیا، جنازے کی نماز پڑھا دیجیے اور کرتا عطا فرما دیجیے. ایک روایت. دوسری روایت، اس کو قبر میں رکھ دیا. عبداللہ ابن ابی ابن سلول کو حضور تشریف لائے، قبر میں سے نکلوایا، اپنی زانوں پر اس کا سر رکھا، اپنا کرتا اس کو پہنایا اور اس کے منہ میں تھوکا. لیکن میرے بھائیوں بزرگوں، حضور کے تھوکنے سے، اس کے منہ میں کرتا پہنانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوا. نہ ہوتا نہ ہوا. فائدے کے لیے اندرونی صلاحیتیں اور کمال چاہیے تو فائدہ ہوتا ہے. اپنے اندر بھی کچھ جوہر چاہیے. حضور نے دعا کی تھی، اے اللہ عمر ابن خطاب یا عمرو ابن ہشام یعنی ابو جہل، ان دونوں میں سے کسی ایک کے ذریعے اسلام کو عزت دے دے. دعا برابر کی تھی. عمر کے ذریعے اسلام کو عزت دے دی جائے، یا عمرو ابن ہشام، یہ ابو جہل کا نام تھا، عمرو ابن ہشام کے ذریعے اسلام کو عزت دے دی جائے. لیکن یہ دعا جس سے اپنا قبول، سب جانتے ہیں عمر کے اپنا دعا قبول. اندرونی صلاحیتیں چاہیے. دعا لینی ہے، دعا لینے کے لیے بھی صلاحیتیں چاہیے. کس کے اپنا دعا قبول ہوگی اس کے لیے بھی اہلیت چاہیے. تو اس کے اندر اہلیت نہیں تھی. آپ نے کرتا بھی دیا، اس کے منہ میں بھی تھوکا، لیکن یہ کرتا جو پہنایا اس کو اس کرتے کا بدلہ تھا جو چچا کو پہنایا تھا، تاکہ اس بے ایمان کافر منافق کا محمد رسول اللہ پر کوئی احسان نہ رہے اور کل کوئی یہ نہ کہہ دے کہ حضرت میں نے آپ کے چچا کو کرتا پہنایا تھا، مجھے اس کا بدلہ یہاں چاہیے. احسانیں ختم کر دیا. شاہ نظام الدین رحمت اللہ علیہ پر احسان ہو گیا. اس کی توجہ سے، اس کے منتر سے اچھے ہو گئے.
اور جب اچھے ہو جاتے تھے یہ بھی مشہور تھا، پھر وہ بیماری وہ دوبارہ اس کو نہیں پڑتا تھا، تو گویا کہ بالکل اچھے ہو گئے۔ احسان کا بدلہ احسان، ہل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ حضرت نے پوچھا کہ بھائی یہ کہاں سے حاصل ہوئی؟ یہ کمال کہ تو علاج کر دیتا ہے، تیرے علاج سے بیماری ختم ہو جاتی، یہ کمال تجھے کیسے حاصل ہوا؟ بتا۔ کہا کہ میرے گرو کی ہدایت یہ تھی کہ بیٹا اپنے نفس کے خلاف کرنا، جیو جو تیرا کہے، تیرا جیو تجھ سے جو مطالبہ کرے اس کے خلاف کرنا۔ ہماری بات سمجھ، جیو سمجھ کے، نفس سمجھ کے، تیرا جیو تیرا نفس جو تجھ سے تقاضا کرے اس کے خلاف کرنا۔ اب یہی تھوڑی دیر اور رک جاؤ۔ یہ جامع مسجد آپ کے قریب میں دہلی کی، عالمگیر کا زمانہ، جامع مسجد کی پیریوں پہ پیر لٹکائے ہوئے بیٹھا کوئی، میں نے شاید پچھلی دفعہ بھی بتایا تھا، کہہ رہا ہے کہ نہ تو میرا خدا نہ میں تیرا بندہ، میں تیری اطاعت کیوں کروں؟ نہ تو میرا خدا نہ میں تیرا بندہ، اطاعت کیوں کروں؟ یہی رٹ ہے۔ بادشاہ تک خبر پہنچ گئی، جو متبع شریعت و سنت، بلکہ ہمارے ہندوستان میں 6 نمبر کا خلیفہ راشد تھا، 4 خلفائے، وہ 5ویں نمبر میں حضرت عمر بن عبدالعزیز، اور 6ٹا خلیفہ راشد عالمگیر اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ، ان کا زمانہ۔ وہ سلمت کا سر کاٹ چکے ہیں، شریعت کا مذاق اڑا، سر کاٹ دو۔ اور یہ اور زیادہ شرک ہے کہ نہ تو میرا خدا اور نہ میں تیرا بندہ، پھر میں تیری اطاعت کیوں کروں؟ خبر پہنچ گئی۔ عالمگیر نے قاضی کے حوالے یہ مقدمہ کر دیا کہ دیکھو کوئی مجذوب پاگل بیٹھا ہے، وہ ایسے جملے کہہ رہا ہے، تحقیق کرو کیا منشا ہے، کیا کہنا چاہ رہا ہے، وہ سمجھو ذرا اس کو، اور اگر وہ مجرم ہے تو قتل کر دو۔ پکڑ والی قاضی صاحب نے وارنٹ جاری، چلے گئے عدالت میں کہ بھئی کیا بکواس کر رہے ہو، کیا شرکیہ جملے کہہ رہے ہو، کہ کیا کہہ رہا ہوں کہ آپ کہہ رہے ہو نہ تو میرا خدا نہ میں تیرا بندہ، پھر میں تیری اطاعت کیوں کروں؟ کہ توبہ 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 توبہ، اللہ کے بارے میں نہیں کہوں میں کہا ممکن نہیں ہے، تو شرک ہے مکمل۔ کہ پھر کیا ہے کہ میرا نفس، میرا جیو مجھ سے کچھ تقاضا کر رہا ہے، میرا جیو میرا نفس مجھ سے کچھ تقاضا کر رہا ہے کہ ایسا کر لے، تو میں اس کو جواب دے رہا ہوں کہ تو میرا خدا نہیں ہے، میں تیرا بندہ نہیں ہے جو میں تیری اطاعت کروں، میں تو رب العالمین کی اطاعت کروں گا، اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کیسے کروں؟ سارے کمالات، نفس کو مارا نہیں جاتا ہے، نفس کو سے کام لیا جاتا ہے، اس سے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرائی جاتی ہے۔ خیر بارہ تو حضرت شاہ صاحب نے، حضرت شاہ نظام الدین نے وہی پوچھ لیا کہ یہ کمال تجھے کیسے حاصل ہوا؟ تو کیا کہتا ہے کہ میرے گرو نے مجھے وصیت و نصیحت کی تھی کہ بیٹا اپنے نفس کے خلاف کرنا۔ گر مل گیا حضرت کو، فوراً سوال کیا کہ صحیح بات، تیرا جی مسلمان ہونے کو چاہتا ہے یا نہیں، اسلام قبول کرنے کو تیرا جی چاہتا ہے یا نہیں چاہتا، اسلام تجھے پسند ہے یا نہیں، تیرے جی کی بات بتا۔ سچے لوگ تھے کہ بالکل نہیں، مجھے اسلام سے نفرت ہے، تجھے نفرت ہے، تیرا جی اسلام کے قبول کرنے کو نہیں کہتا، تیرا نفس اسلام کے قبول کرنے کو نہیں کہتا، کہ نہیں کہتا کہ اپنے گرو کی نصیحت پہ عمل کر۔ تیرے گرو کی نصیحت ہے کہ اپنے جیو کے خلاف کرنا، اپنے نفس کے خلاف کرنا، اسلام کا قبول کرنا، اسلام کو اپنا دھرم اور مذہب بنانا تیرے نفس اور تیرے جیو کے خلاف ہے، لہٰذا اپنے جیو کے خلاف کر۔ اسی وقت اس نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا۔
یہ احسان کا بدلہ احسان نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ قسمت بدل گئی اس کی، جہنم میں جاتا اب نہیں جائے گا جہنم میں۔ من قال لا الہ الا اللہ مستيقنا بها قلبه دخل الجنہ، جس نے یقین قلبی کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہہ لیا جنت میں جائے گا، اور اسی کی محنت ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت شاہ صاحب کا کوئی مرید تھے، بڑے مالدار، بہت مالدار، لیکن بھائیوں یہ مال کسی کا نہیں، بے وفا۔ عربی کا مقولہ مال و ذل زائل، یہ مال سایہ تو ہے، سائبان ہے، لیکن یہ ایسا سایہ ہے کہ ہے اور زائل ہو گیا، ختم ہو گیا۔ ظاہر ہونے والا سایہ، ختم ہونے والا سایہ۔ بڑے رئیس سے یہ اس ذات ہے کہ جب غلام اور باندیاں رکھنے کا دستور تھا، بیچے جاتے تھے اور خریدے جاتے تھے، اسلامی دور تھا۔ جب حالات خراب ہوئے تو اپنی جائیداد، مکان، یہ کتنے مکانات، کتنی زمین، کتنا کیا سب بیچ دیا اپنی گزر بسر کے لیے۔ ابھی 2 مہینے پہلے سفر ہوا تھا تقریباً بمبئی کا، تو وہاں جامع مسجد کارے وہاں مولانا یوسف صاحب ہیں، اسی علاقے کے ایک سیٹھ کا قصہ انہوں نے بتایا، بالکل سیدھا قصہ، کہ اس ایریے میں 40 بلڈنگیں تھیں ان حاجی صاحب کی۔ کتنی بلڈنگیں؟ 40 بلڈنگیں۔ لیکن جب بڑھاپے کی طرف قدم اٹھے تو ایک بلڈنگ میں نہ رہی۔ بنگلوں میں رہتے تھے، فٹ پاتھ پہ آ گئے، اولاد فٹ پاتھ پہ آ گئی، بتا رہے تھے کہ اب پودوں کے حالات کچھ سیدھے ہوئے ہیں۔ تو یہ مال سلسلے ظاہر ہے، اللہ کی نعمت ہے، قدر کریں گے، شکر ادا کریں گے تو نعمت بڑھے گی، اللہ تعالیٰ حفاظت کرائے گا، اور اگر نعمت کی قدر نہیں کی، نعمت کا شکر ادا نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ نعمت چھین لے گا۔ بڑے مالدار تھے، مفلس و خلاش ہو گئے، سایہ ختم، سب بیچ دیا، ایک گھر باقی رہا، کھانے پینے کے لالے پڑ گئے، ایک گھر اور ایک خادمہ باندھی۔ ایک دن باندھی نے کہا کہ آپ سب بیچ چکے ہو، مجھے بھی بیچ دو، کچھ دن گزر جائیں گے آپ کے، کچھ وقت گزر جائے گا، ہفتے 2 ہفتے، مہینے 2 مہینے، مجھے بیچ دو۔ یہ مشورہ دیا باندھی نے، لیکن ایک شرط ہے، کسی مسلمان کے ہاتھ بیچی ہو۔ نہیں آیا سمجھ میں؟ بیچ دو مجھے، تمہارا کچھ وقت گزر جائے گا، لیکن کسی مسلمان کے ہاتھ بیچو گے۔ ٹھیک، سوچا سوچا سوچا، کیا آیا کہ میرے حضرت سے زیادہ مسلمان بڑا مضبوط اور کامل ایمان والا کون ہوگا؟ حضرت کے پاس گیا، یہ مرید حضرت کے، اور کہا کہ حضرت میرے حالات آپ کو معلوم ہے، میری بانی نے مجھے مشورہ دیا، مجھے بھی بیچ دو، کچھ وقت گزر جائے گا، لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ کسی مومن اور کسی مسلمان کے ہاتھ بیچو۔ آپ سے زیادہ بڑا مومن کون ہوگا؟ آپ میری باندھی کو خرید لیجیے۔ حضرت نے خرید لیا، جو قیمت ہے وہی وہ ٹھیک کہ باندھی لیا، باندھی میری باندھی۔ باندھی کو آگے خبر دے دی کہ چلو میں نے تمہیں بیچ دیا، کہ کسی ایمان والے کے ہاتھ بیچا، کسی مسلمان کے ہاتھ بیچا، کہ ہاں میں نے اپنے حضرت شاہ نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ تمہیں فروخت کیا کہ وہ مسلمان ہی نہیں ہے، وہ مومن ہی نہیں ہے۔ باندھی کہہ رہی ہے وہ مومن نہیں ہے۔ اچھا، دل پہ تو بہت چوٹ لگی کہ معاملہ کینسل کرو، وہ مومن نہیں ہے۔ گئے حضرت کے پاس کہ حضرت میں نے باندھی بیچی تھی، لیکن یہ کالا کر لیجیے، سودا کینسل کر دیجیے۔ کہ کیوں؟ کہ باندھی کہہ رہی ہے کہ تمہارے حضرت مومن ہی نہیں ہیں۔ کہ اچھا، مسکرائے حضرت کہ پوچھ کہا کیوں؟
کہا کہ ایمان والے میں 3 علامتیں ہوتی ہیں. اس کا کھانا حلال و طیب اور پاکیزہ ہو. کوئی نہ کوئی تکلیف اور دکھ ہو اور کوئی نہ کوئی اس کو برا بلا کہنے والا ہو. تمہارے حضرت کو پوری دلی میں کوئی برا نہیں کہتا. ماشاءاللہ صحت مند ہے, بھاری بدن کا حضرت کا, صحت مند ہے. اور جو تحفے تعریف ہدایت آتے ہیں حلال بھی ہوتے ہوں گے, مشتبہ بھی ہوتے ہوں گے, وہی کھاتے ہیں. یہ 3 باتیں بتا دی. تینوں حضرت سے جا کے کہیں کہا وہ باندھی میری ہے, لے کے آؤ اس کو. ٹھیک لے گئے. حضرت نے فرمایا باندھی سے کہ کیا شرط ہے کہ ایمان والے کا کھانا پاکیزہ اور طیب ہوتا اور آپ تحفے تحائف ہدایات اچھے بھی ہوتے ہوں گے, مشتبہ بھی ہوتے ہوں گے, ہو سکتا حرام بھی ہو, اور آپ سب کھا لیتے ہیں. ٹھیک. آپ اندر لے گئے اس کو, اپنے اندر والے کا ایک بدن آتا, بدنا جانتے ہیں, مٹی کا لوٹا, اس میں جو کا آٹا تھا. کہا کہ میں یہ کھاتا ہوں. کہ کیسے؟ فرمایا کہ میں اور میرا ایک دوست فقیر, غریب نہیں, فقیر, غریب الگ ہوتے ہیں, فقیر الگ ہوتے ہیں. میں اور میرا ایک دوست فقیر رات کو دہلی سے باہر جاتے ہیں, مباح جنگل میں سے لکڑیاں کاٹتے ہیں دونوں. مباح جنگل جس پہ کسی کا قبضہ نہ ہو, اللہ کی ملک ہو. مباح جنگل میں سے لکڑیاں کاٹتے ہیں اور ہم دونوں لکڑیوں کا گٹھا شہر تک لاد کر لاتے ہیں, وہ بھی اور میں بھی. میں اپنا گٹھا بھی ان کے حوالے کر دیتا ہوں, بیچنے کا کام ان کا, اور میں یہاں آ جاتا ہوں. اور ان پیسوں سے جو ان گٹھوں, لکڑی کے گٹھروں سے جو کچھ پیسے حاصل ہوتے ہیں اس کا ہم کھانا کھاتے ہیں. یہ جو کاٹا اسی کا ہے, جو میں کھاتا ہوں, جو میری باتوں میں کیا کہا تھا کہ کھانا حلال ہو. تمہارے پاس تحفے تعریف آتے ہیں, فرمایا ایک ہاتھ سے آتے ہیں اور ایک ہاتھ سے چلے جاتے ہیں. اللہ والے نہیں لگتے. آئے دیکھیے کہ اور کیا ہونا چاہیے کہ کوئی تکلیف, ماشاءاللہ آپ صحت مند ہیں, مضبوط ہیں, کوئی تکلیف نہیں. اپنا کرتا ہٹا دیا. بیچ کمر میں ایک پھوڑا تھا, اتنی جگہ گھیر رکھی تھی اور سرخ بالکل. کہا کہ یہ پھوڑا 40 سال سے ہے میری کمر میں. کتنی مدت سے؟ 40 سال سے ہے میری کمر میں. بہت علاج کرایا, نہ تو یہ دبتا ہے نہ پکتا ہے کہ اس کا مواد و مادہ نکل جائے. اور اتنی تکلیف اور سوزش ہے کہ اگر دہلی والوں کے درمیان اس تکلیف اور سوزش کو تقسیم کر دیا جائے تو برداشت نہ کر سکیں. 40 سال سے یہ تکلیف میں جھیل رہا ہوں. انہیں رک جائیے. حضرت شیخ جنید بغدادی بھی ماشاءاللہ بھاری بھرکم تھے, بہت مضبوط بھاری بھرکم. کسی نے کہا کہ حضرت ایک طرف تو دعویٰ عشق خداوندی, اللہ سے محبت کرنا, محبت کرنے والے ایسے ہوتے ہیں, سوکھے مردار ہوتے ہیں, اور آپ ماشاءاللہ اتنے موٹے چاہتے ہیں. کیسی محبت ہے اللہ سے. سوال بالکل ٹھیک تھا. رونے لگے. کہا کہ اس جسم نے اللہ کی محبت کی حقیقت کو نہیں سمجھا. میرے دل کو دیکھ کے وہ اللہ کی محبت میں بیریاں اور تڑپا ہے. دل نے حقیقت جانی ہے, وہ تڑپ رہا ہے اللہ کے عشق و محبت میں. میرا دل جل رہا ہے اللہ کی محبت میں. میرے دل نے محبت کی قدر نہیں کی, محبت کی حقیقت کو نہیں جانا ہے. تو بہرحال آ گیا, یہ دکھلایا, سمجھ گئے کہ آپ کو کوئی دلی میں بلا نہیں کہتا کہ ٹھیک یہ کنڈیا اٹھاؤ پھیلا. باندیوں کا دور تھا, جائز تھی خجیج جو باندھی جو چاہے کریں, ہاتھ پکڑ کے جائیں, کندھے پہ ہاتھ رکھ کے جائیں, جیسے بھی جائیں. تھیلا باندھی کے ہاتھ میں دیا
اور کچھ ہی دور شہر کی طرف کو قدم رکھ کے بڑھے تو ایک نے نہیں کئی نے آواز کر دی کہ لو یہ ہے پیر پانی ساتھ لیے گھوم رہا، یہ ہے بزرگ لونڈی ساتھ لیے گھوم رہا۔ دو چار نے جب یہ آواز کس دی تو واپس آ گئے کہ کہیے اب کہ نہیں ٹھیک تینوں علامتیں آپ کے اندر موجود ہیں۔ آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ یہ ہمارے ملک کے ہیں، لیکن یہ ساری چیزیں خود بخود حاصل نہیں ہوتی۔ پچھلی دفعہ بتا دیا تھا ہے چیزیں خود بخود چیزیں نہ شروع۔ یہ کمالات حاصل کرنے کے لیے شریعت کا پابند، اللہ کا مطیع اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا پیکر بننے اور بنانے کے لیے مدتیں اپنے آپ کو رگڑنا پڑتا ہے، رگڑنا۔ نفس ٹیڑھا ہے، ٹیڑھا، اس نفس کو سیدھا کرنے کے لیے الٹا اس کو موڑنا پڑے گا۔ یہ آسائش اور آسانی چاہتا ہے، راحت چاہتا ہے، لذت چاہتا ہے، مزے چاہتا ہے، لیکن اپنے نفس کو آرائش اور آسانیوں کے خلاف، لذتوں اور مزوں کے خلاف الٹا موڑنا پڑے گا، تب جا کے سیدھا ہوگا۔ اگر کاغذ مڑ جائے، دکان پہ سے کاغذ لے لیجیے سادہ، اس کو موڑ دو، جب موڑ دیا ایک دفعہ تو وہ مڑے ہی رہے گا۔ اس کو سیدھا کرنا ہے تو کیا کرنا پڑے گا؟ الٹا گھمانا پڑے گا، الٹا گھما کے الٹے چکر جب اس کے لگائیں گے تو سیدھا ہوگا۔ یہی ہمارے نفس کا، ہمارا نفس آسائش راحت پسند ہے۔ ہمیں جب اس کو اللہ کا تابع بنانا ہے، اللہ کے رسول حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا متبع تابع بنانا ہے، مطیع بنانا ہے اور تابع بنانا ہے، تو کسی ایسے شخص کی جو اپنے آپ کو پامال کر چکا ہو کسی کے سامنے، اس کی صحبت اختیار کرنا پڑے گی۔ قال راب گزار مرد حال شو، مولانا روم کا شعر ہے۔ قال راب گزار مرد حال شو، پیش مرد کامل پامال شو۔ بڑے حضرت ہو، بڑے علامہ ہو، بڑے مبلغ اور واعظ ہو، سب چیزیں اپنی جگہ درست، لیکن یہ سب چیزیں چھوڑ کر کسی اللہ کے مخلص بندے کے سامنے اپنے آپ کو پامال کرنا پڑے گا، تب کچھ حاصل ہوگا۔ حال راب گزار مرد حال شو، پیش مرد کامل پامال شو، کامل مرد کے سامنے پیش کرنا پڑے گا۔ اور اسی کو اردو میں مولانا محمد احمد صاحب کرتاب گڑھی نے کہا، جب تک فنائے رائے کی ہمت نہ پائی، یہ جو محفل ہے، مجلس، اللہ کا نام لیا جائے گا، اللہ کا ذکر ہوگا، اللہ کے دیوانوں کی مجلس ہے یہ، جب تک فنائے رائے کی ہمت نہ پائیے، کیوں آپ اہل عشق کی محفل میں آئیے۔ اہل عشق کی محفل میں آنے کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ اپنی رائے ختم کرنا پڑے گی۔ کیا ہم ہو کیا ہماری رائے؟ کچھ نہیں، رائے ختم کرنا پڑے گی۔ اپنی رائے کو ختم کر کے، اپنی رائے کو ختم کر کے تب قدم رکھنا پڑے گا۔ اللہ اکبر۔ دیکھو بھائی کیا ٹائم ہوا، 9:10 ہو گئے، ٹھیک، 9 بج رہے ہیں، ٹھیک، ابھی دیر ہے۔ آ رہا سمجھ میں نہیں آ رہا؟ کیا کرنا پڑے گا؟ کیا کرنا پڑے گا؟ بابا فرید شاہ نظام الدین کے پیر، بابا فرید کون ہے؟ شاہ نظام الدین کے پیر، صاحب کلی علی کے بھی پیر، اور بھی ہیں ان کے بھی پیر، کتنوں کے پیر؟ شاہ نظام الدین، یعنی نفس کو کیسا موڑا جائے گا، کیسے ریاضت و مجاہدے کرائے جائیں گے، لیکن ہم اب وہ ریاضت و مجاہدے نہیں کرائے جاتے، نہ کرائیں گے نہ کرائے جاتے۔ 40 سال تک چلائے معکوسہ کیا ہے۔ معکوس کے معنی الٹے کے الٹا، چلا 40 سال تک کیا ہے۔ کیا مطلب 40 سال تک الٹے چلے کا؟ کنواں تھا، کنواں، اندھیرا کنواں، عشاء کی نماز کے بعد
पैरों में रस्सी बांधकर और कुएं के ऊपर कोई लकड़ा था मोटा, उस लकड़े में उस रस्सी को बांध दिया जाता उल्टा करके, मुंह नीचे को टांगे ऊपर को, और 40 साल तक उस कुएं में लटक कर हजरत ने रियादत, मुजाहिदा, जिक्र फिक्र और पासन पास और मुराकबे और शुगल क्या क्या 40 बरस की मुद्दत में किए हैं। दिल्ली में थे बाबा साहब के, कुतुब साहब के पास, दिल्ली में थे कुतुब साहब के पास। ख्वाजा गरीब नवाज दिल्ली आए कुतुब साहब से मिलने के लिए। बाबा फरीद भी थे। बाबा फरीद को देखा, कहा कि ये बात कहां से गिरफ्तार कर दिया तुमने? उनकी रियादत और मुजाहिदों की वजह से। क्या कहा? बाज किसे कहते हैं? परवाज़ भी ऊंची और देर तक। ये कहा जी कि बस अल्लाह का फजल है, अल्लाह ने दे दिया आपको। ये नहीं कहा मुझे, शेख को अल्लाह ने आपको दे दिया, चाहे वो कुतुब साहब के वास्ते से दिया हो, आप ही को दिया है। 40 साल रियादत और मुजाहिदा किया है, लेकिन अब नहीं। अब तो सिर्फ इतना सा कर लो, 5 नमाजों का एहतमाम करो, मैं भी और आप भी। एक माह गुनाह छोड़ दो, छोटे बड़े सब, और थोड़ा मोटा जिक्र कर लो बस, और सुन्नत को सामने रखो, कुछ मत करो, नहीं उल्टा लटका नहीं चिल्ला करवा रहे। 40 दिन का चिल्ला करते थे लोग, तब कुछ मिलता था। क्या चिल्ला करते थे? पे मुसलसल रोजा रखते थे, लेकिन पे मुसलसल रोजा रखने को हदीस में मना किया गया है। इसलिए एक छुआरा या एक चना या एक खजूर इफ्तार में, और इतनी ही मिक़दार सहरी में, ताकि 100वें भी साल पे रोजा रखना जो हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मना किया है, ताकि उस सुन्नत के खिलाफ ना हो जाए। खाना कितना? एक दाना चना या एक खजूर, एक घूंट पानी, और सहरी की एक चना या एक खजूर और एक घूंट पानी, और 24 घंटे साल में गुजर रहे, 40 दिन गुजारते। ख्वाजा अजीजुल हसन साहब मजदूर का भी मौलाना साहब ने नाम लिया। वाकई हजरत के मुंह चढ़े थे, कौन बर्दाश्त करेगा? हजरत ने 40 दिन के लिए तानवे अली रहमान ने बोलती बंद कर दी। बोलते ज्यादा थे, कुछ ना कुछ बोलते रहते, बोलती बंद कर दी। ना तिलावत करोगे, ना सिर्फ फर्ज नमाज अदा करोगे, सारे मामूलात खत्म। हम समझेंगे यार ये डॉक्टर है या हमें बीमार बना रहा। वो डॉक्टर ही जानता मरीज का इलाज कैसा होगा। दवा दे के इलाज करेगा या पाखा करा के इलाज करेगा, वो डॉक्टर जानता। हम तो मरीज हैं, अपने आप को डॉक्टर के हवाले करें बस, तो फिर इलाज देखें। 40 दिन तक कुछ नहीं बोलोगे, फर्ज नमाज के अलावा कोई इबादत नहीं करोगे, ना जिक्र करोगे, ना तिलावत करोगे, और ना कोई नज़म पढ़ोगे, ना कुछ करोगे। 40 दिन तक बंद। ठीक, वो भी खामोश, नहीं बोले बिल्कुल, डॉक्टर का इलाज है, वहां सेहत कैसा आएगी। लेकिन हजरत खुद फरमाते थे, जिन दिनों उनकी बोलती बंद की है, बोलना बंद किया है, उस बीच में हजरत फरमाते थे, या तो ये सुधर गए, वरना 40 दिन की कमी भी पूरी कर लेंगे, इतना बोलेंगे। कभी कभी ऐसे ही होता, अगर खामोश किया है तो या तो खामोशी की आदत हो गई, बोलना कम हो जाएगा, वरना जितनी मुद्दत खामोश रहे उस कमी को भी पूरा कर लेंगे। कौन बर्दाश्त करेगा? भगा दिया, चलो। हजरत थानवी अलैहि रहमाना ख्वाजा साहब को भगा दिया, जाओ, अंदर आने की इजाजत नहीं, पढ़ो कहीं भी नमाज, अगर आओगे तो सिर्फ नमाज पढ़ोगे, बाहर जाओगे। बिल्कुल मजलिस में शिरकत की इजाजत नहीं, लेकिन कहां भागेगा? ये अल्लाह वाले
بھگاتے بھی ہیں، دھکے بھی دیتے ہیں، لیکن چپک لگی رہتی ہے، چپک دل کھینچا رہتا ہے انہیں کی طرف کو، اور جب تک یہ حالت نہیں ہوتی نہیں بھگاتے کسی کو۔ بھگا دیا کہاں جائے گا بھاگ کے بندہ؟ وہی مسجد کے دروازے پہ، خانقاہ کی مسجد کے دروازے پہ بیٹھے رہتے، نماز پڑھتے دروازے پہ آگے بیٹھ گئے، سونے کا وقت آیا گھر چلے گئے، دروازے پہ آگے بیٹھ گئے، یہی معمول۔ ایک دن حضرت جا رہے تھے، گھر سے آ رہے تھے، خانقاہ میں کو مسجد میں کو جا رہے تھے، خواجہ صاحب کو کنکھیوں سے دیکھا، لیکن خواجہ صاحب نے بالکل بھری نظروں سے دیکھا، اور بھری نظروں سے دیکھ کر فرمایا کہ ادھر وہ در نہ کھولیں گے، ادھر میں در نہ چھوڑوں گا، حکومت اپنی ہے، کہیں ان کی کہیں میری۔ ادھر وہ در نہ کھولیں گے، ادھر میں در نہ چھوڑوں گا، حکومت اپنی ہے، کہیں ان کی کہیں میری۔ حضرت مسکرا گئے، اندر تشریف لے گئے، اندر جا کر فرمایا کہ اس کو بلا لو، در کھل گیا۔ اور شیخ کا در کھلنا اللہ کا در کھلنا ہے، یہ یاد رکھیے، میں نے شروع میں کہہ دیا۔ اور تو یہ ساری چیزیں ہیں، یہ ساری چیزیں حاصل کرنے کے لیے کچھ ریاضتیں، کچھ مجاہدے کرنے پڑیں گے، لیکن اب پوری ریاضتیں مجاہدے چھوڑ دیے گئے ہیں سب۔ صرف 2-3 کام ہیں، مہینے میں 3 روزے رکھنے کی عادت ہو جائے، ترتیبیں کئی آئی ہیں حدیث میں، 13, 14, 15 چاند کی تاریخ ہے، ایام 20 کے راتیں کا روزہ رکھ لو، چاند دیکھ کر پہلی جمعرات کا، پھر پیر کا، پھر جمعرات کا، 3 روزے ہو گئے۔ کسی مہینے میں چاند دیکھ کر پہلے پیر کا، پھر جمعرات کا، اور پھر پیر کا روزہ رکھ لو، 3 روزے، پورے مہینے کے روزوں کا ثواب ملے گا۔ اور جو ادعیہ معصورہ ہیں، کھانے سے پہلے کیا پڑھنا، کھانے کے بعد کیا پڑھنا ہے، مسجد میں داخل ہونے کے وقت کیا دعا مانگنی ہے، نکلتے وقت کیا دعا مانگنی ہے، جس موقع کی جو دعا منقول ہے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، ان دعاؤں کا اہتمام کر دو۔ انشاءاللہ شاعر کہتا ہے تم نے گمنام قدم وہاں پہ جمائے اپنے، اگر اتنا سا کام کر لیا۔ ادعیہ معصورہ کا اہتمام، جس وقت کا جو وظیفہ حضرت محمد رسول اللہ نے تعلیم فرمایا وہ وظیفہ، مت لٹکو الٹے، مت کھاؤ ایک چنا 40 دن تک، صرف اتنے سے کام کر لو، اب تصوف یہ ہے۔ پھر کیا ہوگا، جب سنتیں زندہ کی، سنت کے مطابق اپنی زندگی کے معمولات کو بنا لیا، ادعیہ معصورہ جس وقت کی جو دعا تعلیم کی اس پر عمل کر لیا، تو تم نے گمنام قدم وہاں پہ جمائے اپنے، فرشتے کا بھی جیس جا سے پھسلتا دیکھا، تم نے گمنام قدم وہاں پہ جمائے اپنے، فرشتے کا بھی جیس جا سے پھسلتا دیکھا۔ شرط یہی ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس موقع محل پر آپ نے جو دعا تعلیم فرمائی ہے، ان دعاؤں کا اہتمام کر لیا جائے تو انشاءاللہ سلوک کے، تصوف کے بہت سارے مدارج اور مقامات ہمیں حاصل ہو جائیں گے، زیادہ ریاضت و مجاہدے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ آ گئی بات سمجھ میں؟ یہ چند باتیں تھی جو عرض کر دی گئی ہیں۔ اب جس مقصد کے لیے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں، اصل وہ ہے، اس کو اصل بنا لیجئے، بالکل بھی واضح و نصیحت نہ ہو، کچھ نہ بتایا جائے، صرف اتنا بتا دیا جائے کہ ہمیں ذکر کرنا اتنا، اور ذکر کر کے دعا کر کے چلے جائیں، یہ بھی بہت۔ لیکن کچھ باتیں کانوں میں پڑ جائیں، اللہ والوں کا کچھ تذکرہ ہو جائے تو اور مجلس نورانی ہو جائے، تو نور علی نور ہو جائے گا۔ اس لیے یہ ہے، ورنہ مقصود اور مطلوب ذکر کو بنائیے۔ ذکر کتنا کرنا ہے؟ یوں تو 13 تسبیح ذکر ہے، تقریباً 50-55 منٹ اس 13 تسبیح ذکر کرنے کو لگیں گے، لگانے والے لگا رہے ہیں، اس سے بھی آگے لوگ کر رہے ہیں۔ میں نے اپنے حضرت سے کہا، حضرت مولانا قاری سید صدیق احمد صاحب سے، کہ حضرت لوگوں کے حالات میں لکھا ہے کہ دن بھر میں 70,000 مرتبہ اللہ 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 کا ذکر کرتے تھے۔ کتنا؟ 70,000۔ یہ نہیں کہ صرف یہ کرتے تھے، دوسرے کا بھی اس کے ساتھ،
اور بعض اکابر کے حالات میں لگتا ہے کہ 24 گھنٹے میں 1.25 لاکھ مرتبہ اللہ اللہ کرتے تھے. ہمارے پاس اتنا وقت کہاں ہے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ اللہ کے یہاں کمیت مطلوب نہیں ہے، کیفیت مطلوب ہے. کمیت و کیفیت نہیں آئے آپ کی سمجھ. اللہ تعالیٰ کے یہاں کوانٹیٹی نہیں چلتی، کوالٹی چلتی. اچھی کوالٹی میں 100 دفعہ لفظ اللہ اللہ کے اگر پیش کر دو وہ 1000 دفعہ سے بہتر ہوگا. اللہ کی محبت، اخلاص، عظمت، محبت کے ساتھ اللہ اللہ کہو 100 دفعہ 1000 دفعہ سے 10,000 دفعہ سے بہتر، کیونکہ وہاں تو کیفیت چلتی ہے، کوالٹی چلتی ہے. کوالٹی اچھی کوالٹی کا لفظ اللہ پیش کر دو. حضرت تھانوی علیہ الرحمہ کے زمانے میں ایک بزرگ سے سائیں توکل شاہ میاں، یہ سائیں غالباً شاہ کے معنی میں ہے، اور اب وہ سائیں بابا ہے بیچارہ، وہ سائیں بابا شرڈی والا. خیر وہ جو بھی ہوا مسئلے کے بعد، لیکن سائیں توکل شاہ میاں بڑے بزرگ تھے، بوڑھے تھے. حضرت تھانوی علیہ الرحمہ کی زمانے میں، ان کی جوانی میں ایک دن آئے حضرت کے یہاں اور کہا کہ میاں مولوی اشرف علی، یہ مظفر نگر کی زبان ہے، میاں مولوی اشرف علی جب اللہ کا ہوں تو ایسا لگے جیسے میرے منہ میں گڑ گھل گیا. جب اللہ کا ہوں، لفظ اللہ زبان سے کہتا ہوں تو ایسا لگے ہے جیسے میرے منہ میں گڑ گھل گیا. کتنی محبت ہوگی اللہ سے کہ اللہ کا نام زبان پر آ رہا ہے تو پورا بدن شیریں ہو گیا. حضرت ذوالنور مصری رحمت اللہ علیہ کا نام سنا، بڑے بزرگ تھے. کوئی مصری ایک تو وہ مصر کے رہنے والے، لیکن ہو سکتا حقیقی لطیفہ ورنہ فرضی، ان کے سامنے مصری کے ڈیرے اپنی جیب میں رکھتے تھے. اگر کسی نے ان کے سامنے اللہ کہہ دیا تو فوراً اس کو مصری کھلا دی، فوراً اس کو منہ میں گڑ دے دیا کہ تو نے میرے کانوں کو، میرے کانوں میں تو نے رس گھولا ہے اللہ کا نام لے کر. کیا میرے کانوں میں تو نے رس گھولا ہے اللہ کا نام لے کر. اس کا عوض اور انعام یہ ہے کہ میں تیرا منہ میٹھا کر دوں. آ رہی ہے بات سمجھ میں نہیں آ رہی؟ تو مقصد کیا ہے کہ اتنی باتیں ہو رہی ہیں کہ میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ سب ظاہر ہمارا مطلوب اللہ کی یاد ہے. تیرا تسبیح کا وقت نہ میرے پاس ہے اس وقت، نہ آپ کے پاس ہے. اور وہ ہم نے کہہ دیا کہ اللہ کے یہاں کمیت نہیں، کوالٹی مطلوب ہے. 2 تسبیح ذکر کریں گے جیسے پہلے کیا تھا، 2 تسبیح ذکر کریں گے جیسے پہلے کیا تھا. پہلے کیسے کیا تھا؟ سب کو ہم نے 4 دانوں بٹھا دیا تھا، پسولا مار کر قبلہ رخ بیٹھ جائیے. ابھی جلدی سے فوراً ہو جائے گی قبلہ رخ، کیونکہ مسجد میں قبلہ رخ مسجد میں ورنہ ذکر کے لیے قبلہ رخ ہونا بھی شرط. بہت بڑی مسجد ہے ماشاءاللہ، پیچھے تک پہلے 20 منٹ لگیں گے، پھر دعا کریں گے انشاءاللہ، وقت پر فارغ ہوں گے. چلو اور یہ میری طرف بس ماشاءاللہ سبھی قبلہ رخ بیٹھ گئے. اچھا دل کدھر ہے؟ بائیں جانب. لیکن اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے. کبھی کبھی اللہ تعالیٰ ادھر سے ہٹا کر کہیں اور بھی دل لگا دیتا. جب ہم پڑھتے تھے تو ہمارے استاد نے بتایا تھا کہ ایک کا دل یہاں بیچ سینے میں لگا ہوا تھا، اور ایک کے بارے میں سنا اس کا دل دانی جانب لگا ہوا تھا. تو ڈاکٹر صاحب کے پاس گئے، ڈاکٹر صاحب آلہ لگا رہے ہیں، حرکت ہی نہیں ہوئی. ڈاکٹر پریشان، بات کر رہے ہیں ڈاکٹر سے، صحیح بول رہے ہیں، صحیح جواب دے رہے ہیں، سارے کام صحیح کر رہے ہیں، تم زندہ کیسے ہو؟ تمہارے دل میں حرکت نہیں ہے. تو یہ مسکرائے، کہا کہ ڈاکٹر صاحب میرا دل ادھر لگایا، جب وہاں آلہ لگایا تو دل صحیح حرکت کر رہا.
تو یہ اللہ کی قدرت ہے. لیکن جو ترتیب ہے بابا آدم کے زمانے سے اب تک وہ یہی ہے کہ دل بائیں جانب ہے تمام انسانوں کا اور تمام حیوانوں کا. ہمیں دل پر محنت کرنا ہے. حدیث میں آتا ہے ان فی الجسد لمضغۃ، میرے آپ کے بدن میں ایک ٹکڑا ہے. ٹکڑا زیادہ بڑا نہیں ہے، چھوٹا. فرماتے ہیں اذا صلحت صلح الجسد کلہ، جب وہ ٹکڑا صحیح ہو تو پورا بدن صحیح. اور وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، جب وہ خراب ہو تو سارا بدن خراب. اچھا یہ طبی اعتبار سے بھی یہی ہے، ڈاکٹری اعتبار سے بھی یہ، سائنس بھی یہ کہہ رہا. دل کی حرکتیں 1 منٹ میں 80 ہوتی ہیں. اگر ایک کم 80 حرکتیں ہوں تو بیماروں کی آتی. تو 80 کے اوپر 1 یا 2 حرکتیں زیادہ ہو جائیں تب بیمار ہو گیا، دوا لینا پڑے گی. حرکتیں صحیح کر رہا ہے تو صحت مند ہے، دل کی حرکتوں میں کمی زیادتی ہوگی تو بیمار. سائنس یہ کہتا ہے. اور حرکتیں ختم ہو گئی تو جہاں کے لائق تھا وہاں جنت یا دوسری جگہ. حرکتیں ختم ہو گئی تو پھر ہارٹ اٹیک نہیں کہیں گے، ہارٹ فیل کہیں گے، حرکتیں ختم ہو گئی. تو سائنس بھی یہی کہہ رہا کہ دل اثر ہے. دل صحیح تو آدمی صحیح، دل خراب تو پورا بدن خراب. اور سرکار بھی یہی فرما رہے ہیں کہ روحانی طور پر اگر دل اچھا ہے تو آپ اچھے ہیں. جتنے بھی آتا ہیں، آنکھیں، ناک، کان، منہ، ہاتھ، پاؤں، یہ سب دل کے تابع ہیں. یہ بچہ ہے اور آپ بڑے ہیں. بچہ گھر گیا، کہا بیٹا کھانا کھا لو. ماں بول رہی بیٹے کھانا کھا لو. تو کھانا زبان منہ سے کھائے گا، پیٹ میں جائے گا، لیکن کیا جواب ہوتا ہے بچے کا؟ امی دل نہیں چاہ رہا. کس کا کنٹرول ہے پیٹ پر؟ کس کا کنٹرول ہے منہ پر؟ دل کا کنٹرول ہے. آپ گئے، آپ کی محترمہ نے کہا کہ میاں جی کھانا کھا لو. کیا رہے یار مت بول، دل نہیں چاہ رہا میرا. آپ کی بیگم تو آپ کو تک رہی اور آپ ادھر کو منہ بچا رہے ہیں کہ دیکھ کیوں نہیں رہے مجھے، کہ تیری صورت دیکھنے کو دل نہیں چاہ رہا. آنکھیں نہیں دیکھ رہی یا دل نہیں دیکھ رہا؟ آنکھیں نہیں دیکھ رہی، معلوم ہوا کہ ان آنکھوں پہ دل کا کنٹرول ہے. دیکھ آنکھیں نہیں رہی، لیکن جواب کیا ملے گا کہ تیری صورت دیکھنے کو دل نہیں چاہ رہا، تیری صورت مجھے اچھی نہیں لگ رہی، چل پرے کو منہ گھما لے، وغیرہ وغیرہ. تو جسمانی اعتبار سے بھی اور روحانی اعتبار سے بھی دل کنٹرولر ہے. اگر میرا دل اچھا ہو گیا تو میرے پاؤں سیدھے چلیں گے. دل اچھا ہو گیا تو ہاتھ سیدھے چلیں گے. ہاں دل اچھا ہو گیا تو آنکھیں صحیح کام کریں گی. دل اچھا ہو گیا تو میری زبان صحیح کام کرے گی، ورنہ گالم گلوچ ہوگی منہ میں، بات میں گالی ہوگی. ہماری بات ہوگی. تو بائیں جانب دل ہے اور ہمیں دل پر ہی محنت کرنا ہے. کیسے ہوگی دل پہ محنت؟ بائیں جانب کو تھوڑی سی گردن گھماؤ، گھوم گئی، کوئی حرج نہیں. اب وہ کیونکہ سلاسل اربع ہیں، بعض لوگ یہاں سے ادھر کو لطیفہ قلب ہے. گردن جب جھکاتے ہیں مراقبے کے لیے تو ادھر کو ہی جھکاتے ہیں، لطیفہ قلب کی طرف. دل کی زبان ہے. دل کے اللہ تعالیٰ نے 2 رخ بنائے ہیں، ایک اوپر منہ بنایا دل کا، ایک نیچے منہ بنایا. اوپر کے منہ سے کیا ہوتا ہے؟ جب تجلیات، انوارات داخل ہوتے ہیں اور جو میل کچیل جب اوپر سے دباؤ پڑتا ہے، جو میل کچیل ہوتا ہے وہ نیچے سے نکل جاتا ہے. دل کے 2 رخ ہیں. خیر بہرحال تو دل میں محنت کرنا، دل جھکا لیجیے، گردن جھکا لیجیے اور گردن جھکا کر سیدھے سیدھے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ
لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ایسے 200 مرتبہ بتایا تھا، پھر بتا رہے ہیں۔ اس طرح جب ہم ذکر کریں گے تو تھوڑی ہی مرتبہ 10-20 مرتبہ کہنے کے بعد مجھے آپ کو محسوس ہوگا کہ دل میں گرمی آ رہی ہے۔ اس ذکر کی برکت سے جو دل میں گرمی آئے گی، اس گرمی کا فائدہ کیا ہوگا؟ وہ جو چربی ہوتی ہے، کولیسٹرول کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں انگریزی میں، وہ پگھلے گا، دل کے بیمار نہیں بنیں گے۔ عام طور سے کوئی اور بیماری اللہ والے کو دل کے بیمار نہیں ہوتے، جو ذکر کرنے والے ہیں ان کو دل کی بیماری نہیں ہوتی۔ اور اگر کسی کو بیماری لگ گئی ہے تو اس کو مشورہ یہ دیا جائے گا کہ وہ زور سے نہ کہے، آہستہ 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 آہستہ، وہ بھی ہلکی سی گردن ہلا کے دل پہ چوٹ لگا کے وہ بھی کہے، سمجھے؟ فائدہ یہ ہوگا کہ ہارٹ اٹیک یا دل کی بیماری کا نام کیا ہے؟ بے چینی ہو، پریشانی ہو، دل اڑا اڑا ہو اور یوں ہو یوں ہو۔ اللہ کا وعدہ ہے 13ویں پارے میں، الذین آمنوا تطمئن قلوبهم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ ذکر کرنے سے دلوں کو اطمینان ہوگا، دل کا اڑنا، وہ ٹینشن، وہ پریشانی، وہ گھبراہٹ، وہ بے چینی اللہ پاک سب ختم کر دے گا۔ تو جو بیمار نہیں ہیں انشاءاللہ ان کو بیماری نہیں ہوگی، اور جو مبتلا ہو چکے ہیں ان کی بیماری میں انشاءاللہ تخفیف یعنی کمی پیدا ہوگی۔ 200 مرتبہ کہنا ہے، 17 سے 20 منٹ لگیں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ دعا کریں گے۔ میں بھی قبلہ رخ بیٹھ رہا ہوں، آپ بھی بیٹھ جائیے، اور اتنی مقدار کی عادت روزمرہ کہنے کی ڈالو، 20 منٹ میرے لیے نہیں، اللہ کے لیے اپنے لیے خرید کر لو، صرف 20 منٹ۔ اللہ کے یہاں کمیت نہیں، کیفیت مطلوب ہے، کوالٹی چاہیے۔ 20 منٹ اللہ کی محبت میں ڈوب کر 200 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہو، تصور کر لو یا اللہ تیرے سوا کوئی ہے ہی نہیں، تو ہی تو ہے، تو ہی تو ہے، بس لا الہ الا اللہ، تیرے سوا کوئی نہیں، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تیرے سوا میرا کوئی مقصود نہیں، تیرے سوا اس کائنات میں کوئی موجود نہیں۔ بس یہ انشاءاللہ پھر دیکھیے کتنی برکت آئیں گی، کتنے فائدے ہوں گے۔ ضرور شریف پڑھ لو، اور انشاءاللہ سب ایک ہی دفعہ بتائیں گے تو ہاضمے میں بھی کمی آئے گی، کچھ آگے انشاءاللہ۔ اور حدیث میں آتا خیر العملی ما دیم علیہ غیر قلہ، یہ مہینے بھر اچھا یہ ہے، جب یہ ایک اچھا کام آپ نے شروع کر دیا ہے تو اس کی پابندی ہوتی رہے، جہاں تک ممکن ہو اس کی پابندی ہوتی رہے۔ عصر کے بعد نفل نماز پڑھنا منع ہے، سب جانتے ہیں، حضور کا بتایا ہوا، حضور کے منع کیا ہوا ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دن ظہر کی سنتیں چھوٹ گئی تھی۔ ظہر کے بعد جو 2 سنتیں پڑھتے ہیں، ایک وقت آ گیا تھا آپ کے پاس، وقت ربیعہ کے لوگ آ گئے تھے، 14 اور 39 تک ان کی تعداد آئی، کھڑے پرانے حال میں تھے، نہ کپڑے تھے نہ لگتے تھے، بس ظہر سے پہلے آئے، ان سے ملاقات ہی حضور کی، مسلمان ہو کر آئے تھے وہ، اور آپ کو ان کا دل پسیج گیا ان کو دیکھ کر۔ نماز پڑھائی، نماز پڑھانے کے بعد فوراً تقریر فرمائی، صدقے خیرات کی ترغیب دلائی، اسی میں لگ گئے، لوگوں نے لانا شروع کر دیا، وہ ان کو تقسیم میں رکھ گئے، اور ظہر کی سنتیں بھول گئے۔ عصر کے بعد آپ کو یاد آئی وہ سنتیں، تو عصر کے بعد آپ نے ان سنتوں کو پڑھا۔ یہ آپ کی خصوصیت ہے، میرے لیے جائز نہیں ہے قدر سنتیں پڑھنا، آپ کے لیے اجازت نہیں، مسئلہ بھی سن لیں ساتھ میں، حضور نہ پڑھا۔ بہت سارے کام حضور کرتے تھے، ہم نہیں کر سکتے۔ آپ پہ بے کھائے پیے روزہ رکھتے تھے، ہمیں منع کیا، اور کتنے کام ہیں، تو ہمیں منع کیا عصر کے بعد نماز پڑھنے سے۔ جب ایک دن پڑھ لی تو پھر پڑھنا ہی شروع کر دی۔ ازواج مطہرات کو اعتراض، آپ کی بیویوں کو،
عام مسلمانوں کے اعتراض، ام سلمہ سے مسئلہ پوچھا کسی نے پوچھوایا صحابہ میں سے، کہا ام سلمہ سے عائشہ کے پاس بھیجا کہ ام سلمہ سے پوچھو. ام سلمہ سے پوچھا تو ام سلمہ نے حضور سے خود سوال کر لیا کہ آپ منع کرتے ہیں اثر کے بعد سنت پڑھنے تو آپ کیوں پڑھتے ہو؟ کہا کہ وہ میری ظہر کی سنتیں رہ گئی تھی، مجھے اثر کے بعد یہ یاد آئی تھی تو میں نے پڑھی، اور جب ایک دفعہ پڑھ لی تو مجھے عادت ہو گئی پڑھنے کی. آیا سمجھ میں؟ تو یہ کام جب شروع ہو گیا تو بس ہو گیا. کرتے رہیے اور اس کے علاوہ گھر میں بھی کرتے رہیے، خود بھی کیجیے. ہماری بہنیں، بچیاں، بزرگ خواتین ہیں تو ان سے بھی کروائیے. 200 دفعہ چپکے ان کی آواز کمرے سے باہر، دروازے سے باہر نہ آئے، وہ آہستہ آواز ہے، ہم متوسط آواز بھی کہہ سکتے ہیں. درود شریف پڑھ لیں، ہر اچھے عمل کی ایک ہی